बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब को बिलाखिर रास्ते से हटाने का एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है, और ये मंसूबा बहुत होशरुबा बल्कि चौंका देने वाला बड़ा शातराना मंसूबा है। सज़ाए मौत भी नहीं देनी, उम्र कैद रख के आप क्या कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि अगर उनको इमरान खान साहब खुद इंकशाफ कर चुके हुए हैं कि अगर उनको जनाब वो लगेगा, कोई अल्लाह रहम करे कि फ़लाँ आदमी को अब इस तरह की चीज़ें निकल आई हैं कि जिस तरह FIA के एक अफसर को जो तफ्तीश कर रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब की या कुछ और लोगों की, अचानक उस FIA के अफसर को वो जो दिल का दौरा पड़ा था, इमरान खान साहब ने वक्त ब वक्त ये चीज़ें, ये किस तरह से ये जो खुफिया हाथ होते हैं ये लोगों को किस तरह से टारगेट करते हैं, इनकी असैसिनेशंस के कौन कौन से तरीके आ चुके हैं। अब सिर्फ गोली इलाज नहीं है, बेहिसाब बेपनाह तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आपने खाना मंगवाया और खाना जो है वो जो ऑर्डर हुआ है, वो जो खाना है आपने खाया, आप कड़ेचोगे क्योंकि जनाब किसी ने खुफिया हाथ ने उस खाने में जहर मिला दिया था। आपकी ऐप्स, आपके फ़ोन्स, हर चीज़ जो है वो जो असैसिनेशन करने वाले होते हैं वो उनकी वो उनके पास वो क्या उसको कहते हैं जी, उसकी जासूसी हो रही होती है, वो हैक किए होते हैं, या उनके वो रेप्लिकास या पता नहीं क्या कहते हैं उनको, कि वो उन्होंने चले हैक ही लगा लें, वो हैक किए होते हैं। तो बड़े कोतर सौ तरीके आ चुके हुए हैं कि अगर किसी को रास्ते से हटाना हो तो फिर वो किस तरह से हटाया जा सकता है। और ये जो तरीका इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का जो दरियाफ्त या कह लें कि सोचा गया है, जो मंसूबा तैयार किया गया है, ये ऐसा है कि हर दूसरा बंदा जब उसको पता चलेगा कि खान साहब के इस दुनिया से अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती और ज़िंदगी दे, लेकिन चूँकि मंसूबा है तो पता नहीं मेरी हंसी क्यों नहीं कर रही है, लेकिन वो यानी कि जिसको पता चलेगा कि खान साहब को बेसिकली उनके दुनिया से जाने की वजह क्या बनी है, तो वो खान साहब क्या चूँकि माजी का किरदार, उनके हाल अहवाल कुछ इस तरह के हैं कि लोग जो हैं वो कुछ अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे। तो यानी कह लें कि वो एक तीर से कई शिकार, ये भी एक वो बात हो सकती है। अब ये मंसूबा क्या है, ये बड़ा अहम है, और ये पकड़ा किसने है, ये उससे भी ज़्यादा अहम खबर है। तो ये चीज़ें जनाब हम शेयर करते हैं, लेकिन पहले चूँकि सैलाब है और सैलाब से ही जुड़ा हुआ एक और किरदार है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी कि आप तो एक सोसाइटी के पीछे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान का मीडिया, ज़ाहिर है यार के ताकतवर लोगों के पीछे पड़ना होता है। तो वो कह रहे हैं कि जी के सैलाब पूरे पंजाब में आलमोस्ट है, किसान जो है वो रुल गए हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोगों की अमलाक तबाह हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को और सोशल मीडिया को अलीम खान के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अलीम खान साहब जो हैं उन्होंने उनकी एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आई है, वो भी हम शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब की भी एक स्टेटमेंट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, याद माजी या क्या कहते हैं, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो ये बहुत काम आसान जो है वो यूट्यूब ने कर दिया हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि जो जिसका महबूब लीडर है वो नवाज शरीफ साहब हों, जिसके नवाज शरीफ साहब का कोई ऐब उनको नज़र नहीं आएगा, जिनके लीडर इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब से बड़ा फरिश्ता उनको कोई नज़र नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से फ़ायदा जमा हासिल कोई नहीं है, तो लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। तो ये दो इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं यानी कि अलीम खान साहब के बारे में। और जो अब तक की अपडेट है वो भी बड़ी अहम है, वो भी हम शेयर करते हैं। सैलाब की अब तक की अपडेट के मुताबिक 30 अमवात हो चुकी हैं, और अगला जो है वो गुड्डू बराज जो है वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, 2 दिन लगेंगे वहाँ पर पानी पहुँचते हुए। लेकिन उससे पहले जो पंजाब की सूरत हाल है वो ये बताई जा रही है कि अभी तक 2308 मौज़ाजात यानी कि देहात जो हैं और 15 लाख अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। अब इस एक जो मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमारे तक पहुंच रही है उसके मुताबिक 15,16,000 लोग इसमें मुतासिर हुए हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल किया है। ये जो रिलीफ कमिश्नर हैं नबील जावेद साहब इनका नाम है, ये वो इंकशाफात कर रहे हैं। तो अब इस एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो सैलाब से मुतासरा अजला में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं,
اور سیلاب سے متاثر ہونے والے اضلاع میں 351 میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں. 321 ویٹنری یعنی کہ جو جانوروں کے لیے یا جو لائف سٹاک ہوتا ہے مال مویشی ان کے لیے 321 ویٹنری کیمپس جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. تو جو ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ جی 4,05,000 جانوروں کو محفوظ کیا جا چکا ہے. تو جناب جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو چناب کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,11,000 کیوسک ہے، یعنی کہ کم ہوا ہے، لیکن آگے وہ پانی بڑھ رہا ہے، تو یعنی کہ پیچھے سے پانی کم آیا. تو اب جو ہے وہ آگے ہیڈ تریمو پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ 1,46,000 کیوسک ہے. یہ بھی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. راوی جسڑ کے مقام کے اوپر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پانی کا بہاؤ 78,000 کیوسک ہے. یہ بھی جو ہے وہ کوئی خطرے والی زیادہ بات نہیں ہے. ستلج میں جو ہے وہ چونکہ ستلج راوی اور چناب راوی اور ستلج، یہ آپ اگر ان کی گریڈیشن کریں تو گریڈ وائز تو پہلے چناب ہے، پھر راوی ہے اور پھر اس کے بعد ستلج آتا ہے. تو ستلج میں اس وقت گنڈا سنگھ والا کے مقام کے اوپر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ 3,03,000 کیوسک ہے، یعنی کہ یہ وہاں پر صورتحال ابھی تک گمبھیر ہے. سلیمان کی جو ہے ستلج کے اوپر وہاں پر بہاؤ 1,38,000 کیوسک ہے. منگلا ڈیم 80% تک بھر چکا ہے. تربیلا ڈیم 100% تک بھر چکا ہے. اور جو انڈین ستلج والی سائڈ کے اوپر بھاکڑا ڈیم ہے وہاں پر 84% تک وہ بھر چکا ہوا ہے. اور پونگ ڈیم یہ بھی انڈیا میں یہ 94% بھر چکا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں سے جب پانی چھوڑا جائے گا تو مزید پانی پاکستان کے اندر داخل ہوگا، تو پھر بات وہیں پر آ کے رک جائے گی. تو ابھی تک جو ہے وہ حالیہ سیلاب میں ڈوبنے والوں کی تعداد جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتائی وہ 30 کے قریب جو ہیں وہ افراد ہیں. تو یہ جناب جو ہے وہ ابھی تک صورتحال ہے. ملتان سے 3 لاکھ افراد کی نقل مکانی ہوئی ہے. اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق آج شام تک جو ہے وہ ایک سیلابی ریلا جو ہے وہ ملتان کی حدود میں داخل ہوگا، اور 3 لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا. تو 3 لاکھ اب ان کے لیے جو ہے وہ متاثرین کے لیے کشتیاں کم ہونے کی اطلاعات ہیں، اور مویشیوں کو بھی منتقل کرنے کے انتظامات ابھی تک وہ اس طرح سے مکمل نہیں ہوئے. وہاں پر لوگ شکوہ کناں ہیں. جلال پور پیروالا کے قریب دریائے ستلج سے 50,000 کیوسک پانی اس وقت گزر رہا ہے، جس سے 140 دیہات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. راجن پور میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. اسی طرح جو ہے وزیر آباد اور حافظ آباد کے علاقے متاثر ہیں. حافظ آباد کے 40 دیہات ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ وبائی امراض اور جو جلدی امراض ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں. یہ بھی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہوں گی. اور گنڈا سنگھ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ بہت سی تصاویر بھی سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں. ایون مریم نواز صاحبہ بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے ٹویٹر کے اوپر بھی ابھی تک جو کام ریلیف کا جاری ہے وہ اس کے حوالے سے چیزیں شیئر کر رہی ہیں. گڈو بیراج کا جو میں نے آپ سے بات کی تھی، ابھی تک وہاں پر جو ہے وہ درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور یہ 3,50,000 کیوسک سے ابھی پانی جو ہے صبح 6 بجے وہ اس سے تجاوز کر گیا تھا. بلوچستان میں بھی سیلاب کا خطرہ بتایا جاتا ہے. تو کل ملا کے صورتحال جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اور آج پورا دن لاہور میں کم از کم بارش ہوئی اور بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی. لاہور ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن اور سرگودا ڈویژن اور سیالکوٹ والی سائڈ کے اوپر گجرات ایون یہاں پر بارشیں جو تھیں ان کی فورکاسٹ تھی، اور بارشیں بھی سلسلہ یہ والا چلے گا. اب بھی جب میں آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں ہمارے دفتر میں، یعنی کہ یہ لاہور کا ایک مرکزی حصہ ہے، وہاں پر بجلی نہیں ہے، اور دوپہر 1 بجے سے بجلی نہیں ہے. کیوں بجلی نہیں ہے؟ کیونکہ موسم جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. تو جناب یہ ابھی تک کی جو تھی سیلاب والی اپڈیٹ تھی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ خبریں میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ سیلاب سے ہی متعلق ہے. علیم خان صاحب کی سوسائٹی چونکہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور علیم خان صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں وہ اپنا غصہ مسلسل نکال رہے ہیں علیم خان صاحب کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے جانے والوں میں یہ تھے. تو عمران خان صاحب کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں ان سے متعلق، وہ گفتگو
جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اگر پروڈیوسر صاحب اگر آپ اجازت دیں. پروڈیوسر صاحب نے جناب تھمز اپ کر دیا ہے، تو مجھے وہ گفتگو نکالنے کے لیے کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ میں نے بھی اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کی تھی. تو جناب علی وہ حاضر خدمت ہے. علیم خان وہ آدمی ہے جو مڈل کلاس کا آدمی اٹھ کے اوپر پہنچا، اور اس نے پھر سب سے زیادہ ڈونیشنز میں تو تب سے جانتا ہوں جب انہوں نے شوکت خانم کو پیسہ دینا شروع کیا. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ شوکت خانم نے ان کو بچایا. پھر میں نمبل یونیورسٹی بنائی تب انہوں نے پیسہ دیا، جب یہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں تھے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا انہوں نے. تو علیم خان نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کوئی مجھے یہ بتا دے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا جی، اب یہاں پر جو معاملہ ہے نا وہ بڑا سادہ سا ہے، اور ہم نے کل بھی شیئر کیا تھا کہ یہ رولنگ ایلیٹ کا قصہ ہے، یہ رولنگ ایلیٹ کا فنڈا ہے. رولنگ ایلیٹ میں دیکھیں نا، عمران خان صاحب کے جب علیم خان صاحب ان کے خرچے پورے کر رہے تھے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیا کرتے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے پہلے. کل میں نے آپ کو اتفاقاً وہ پورا واقعہ بتایا کہ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ جب انہوں نے گفتگو کی کہ یار مجھے آپ پی ٹی آئی میں شامل کیوں نہیں کرتے، میں شامل ہونا چاہتا ہوں، خرچے میرے سے کرواتے ہیں آپ. یہ جو لاہور والا مشہور زمانہ جلسہ تھا، یہ 2011 والا تھا میرا خیال ہے، اکتوبر 2011 والا، وہ علیم خان صاحب نے سارا خرچہ اٹھایا تھا. تو یہ عمران خان صاحب اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ پہلے شوکت خانم کو دیتے تھے، نمل کو فنڈنگ دیتے تھے، بڑی اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی فنڈنگ دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ کہ یار یہ سرمایہ داروں کا فنڈا ہے، یہ بات سمجھیں. اور اب دیکھیں، اب خوبصورت بات دیکھیں کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون والے علیم خان صاحب کے خلاف تھے، کیونکہ علیم خان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور سیاسی حریف کا ساتھی دشمن، سمپل. پھر وہ جناب یہ کوئی کل سنا رہا تھا وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہ میں شہباز شریف تمہیں سڑکوں کے اوپر گھسیٹوں گا، یہ بھی بات انہوں نے کی. تو پھر جب یہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے آئے، اور عمران خان صاحب کو چھوڑنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ کوئی اصولی سیاست نہیں تھی، کوئی اصولی موقف نہیں تھا، یہ سب ڈرامے بازی ہیں، ٹوپی ڈرامے ہیں سارے کے سارے کے. وہ میں نے اس کو چونکہ زمین تھی میں نے دن سے انکار کر دیا تھا این او سی، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. بشرا بی بی تھی ان کے پیچھے. کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے اوپر عمران خان کا اثر و رسوخ تھا. روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم. پیسے لگاتے تھے پائن، اور انہوں نے پھر سود سمیت واپس بھی لینے تھے. تو لہٰذا اگر یہ اس پوزیشن میں رہتے کہ عمران خان صاحب ان کی مشوروں کے اوپر چل رہے ہوتے، بشرا بی بی نے تو عمران خان کی کچن کیبنٹ اڑا کے رکھ دی. اگر وہ نہ اڑا کے رکھتی تو عثمان بزدار آتا، گوگی پنکی پیرنی اتحاد چلتا. تو اصل لٹ مار تو جنہوں نے مچائی تھی ان کا تو ذکر ہی کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلی رجیم فارغ بشرا بی بی نے کی، اور پھر آ کے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بھی قبضہ، اقتدار کے اوپر بھی قبضہ، ٹرانسفر، پوسٹنگ، بی بی کو تصویریں دکھا کے یہ افسر ٹھیک ہے پھونک مارو، مرضی کے افسر لگ رہے ہیں، مرضی کی ٹرانسفریں ہو رہی ہیں. اور وہ اتنے چول قسم کے وہ چیف ایگزیکٹو تھے کہ ان کو کھانا بھی نہیں آتا تھا. ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر پیسے پکڑنے شروع کیے تھے بھائیان نے. کس نے؟ عثمان بزدار اینڈ بشرا بی بی گوگی پی کی پیرنی، جو بھی نیٹ ورک تھا. تو یہ ان کی گفتگو آپ نے سن لی عمران خان صاحب کی. جب عمران خان صاحب ان کے ساتھ تھے تو یہ ان کے خلاف تھے. کون ان کے خلاف تھے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، نون لیگ والے. اب یہ نون لیگ کے ساتھ ہیں تو خان صاحب ان کے خلاف ہیں. تو مدعا یہ ہے کہ یہ رولنگ ایلیٹ کا پھڈا ہے. باقی جو اپنے جو ہیں علیم خان صاحب، ان کی گفتگو سن لیں. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ 2010 میں نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دینا ہے کیونکہ 2018 میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے، اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدنی ہے، اور اس کو بعد میں لیگلائز ان کے لیے کرانا ہے، تو بہت ہی میرا اس کا مطلب میرا ویژن کو بہت ہی دور کا ہے کہ میں 8 سال 10 سال پہلے ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدوں گا، اور اس دن عمران خان وزیر اعظم ہوں گے جن سے میں یہ جا کے لیگلائز کرواؤں گا. حقائق یہ ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ 300 ایکڑ نہیں ہے. میرے پاس سوسائٹی میں 3000 ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے، اور خان صاحب جس 300 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ زمین کوئی یہ بیسیکلی جو مجھے یہ اب کسی نے تازہ شیئر کیا ہے، یہ غالباً ان دنوں عمران خان صاحب نے جب یہ والی بات کہی تھی نا کہ جی وہ 300 ایکڑ کے پتہ نہیں 300 کنال جتنی بھی زمین ہے وہ اس کا وہ این او سی وہ لاٹ کروانا چاہتا تھا، تو میں نے اس کو منع کر دیا. یہ انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں یہ والا الزام لگایا تھا.
یہ تب کا جواب ہے، اور یہ چونکہ کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے تو اس کنٹروورسی میں یہ والا ان کا پرانا جو کلپ ہے وہ والا شیئر کیا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو ایک سازش تیار کی گئی ہے، وہ سازش کیا ہے، یہ سازش پکڑی کیسے گئی ہے۔ یہ سازش پکڑنے والے پاکستان تحریک انصاف کے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جی کہ بڑے پہنچے ہوئے صحافی، وہ ہیں جنہوں نے یہ سازش پکڑی ہے۔ اور یہ سازش انہوں نے کیسے پکڑی ہے؟ یہ ڈان میں چھپنے والی ایک خبر کی وجہ سے انہوں نے یہ والی جو ہے سازش پکڑی ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر جناب ہمارے دوست ہیں آصف چودھری صاحب، یہ ان کی خبر ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ والی خبر۔ اور خبر جو ہے وہ جناب وہ بتاتے ہیں کہ راولپنڈی کی سینٹرل جیل یعنی کہ اڈیالہ جیل میں HIV یعنی کہ ایڈز کے مریضوں کی بڑی تعداد سامنے آئی ہے، جہاں 148 قیدی ایڈز سے متاثر پائے گئے ہیں۔ یہ اب تک صوبہ پنجاب کی کسی بھی جیل میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اچھا جی، ڈان کی اس رپورٹ کے مطابق یہ صورتحال محکمہ جیل خانہ جات اور پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی سنگین کوتاہیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اڈیالہ جیل حالیہ دنوں میں خبروں میں اس لیے بھی رہی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی یہاں قید ہیں، تاہم یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عمران خان کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور انہیں دیگر قیدیوں کے ساتھ میل جول کی اجازت نہیں۔ اب مدعا یہ ہے کہ انہوں نے وہ بتایا ہے کہ جی کہ جیل میں جو گنجائش ہے قیدیوں کی وہ ہے 1994 قیدیوں کی گنجائش ہے، جبکہ یہاں پر 4337 قیدی موجود ہیں۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی رپورٹ کے مطابق صوبے کی 43 جیلوں میں مجموعی طور پر 645 قیدی HIV سے متاثر ہیں۔ ان میں سے کچھ پہلے ہی اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی ART لے رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں متاثرہ قیدیوں کی موجودگی دیگر قیدیوں کی صحت اور زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا مشکل ہوگا۔ ماہرین کے مطابق HIV جسم کے مدافعتی فلاں انہوں نے جناب وہ سارا کچھ آگے پوری تفصیل ہے۔ خبر جو ہے اس میں وہ جو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جی کہ یہاں پر عمران خان صاحب بھی قید ہیں، تو اب جو بڑے پہنچے ہوئے صحافی ہیں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ گفتگو کا جو ہے وہ ایک ٹوٹا کہ ایڈز کس سہولت سے کتنا دور تک پھیل سکتی ہے، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک صحافی نے یہ کمنٹ کیا ہے اس ساری خبر کے اوپر کہ یار کہ بیسیکلی تو وہ اشاروں و کنائیوں میں باتیں یہ کریں، کھل کے نہیں کر رہے کہ پلان یہ ہے کہ خان صاحب کو وہ کوئی سوئی چبوئی جائے گی اور ان کو جناب ایڈز، اللہ معاف کرے، ایڈز کا وائرس ان کو لگ جائے گا، اور پھر جناب حکومت کہے گی کہ دیکھیں جناب ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، خود پتہ نہیں وہ لائٹ نائف اور پتہ نہیں پلے بوائے یہ وائرس کتنی دیر میں ایکٹیو ہوتا ہے، کتنی دیر میں ایکٹیو نہیں ہوتا، جسم میں داخل ہونے کے کتنے عرصے بعد ایکٹیو ہوتا ہے، پھر وہ لمبی تفتیشیں، انکوائری ہیں، اور خان صاحب کو یوں راستے سے ہٹانے کا ایک سنگین جو ہے، سنگین نہیں سنہری موقع جو ہے وہ یہ تلاش کر لیا ہے۔ اب یہ جو صحافی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں یہ دور کی کوڑی لا رہے ہیں کہ بیسیکلی اب یہ جو رپورٹ ہے آصف بشیر صاحب کی، اب یہ ان کی خبر ہے۔ اب خبر تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی خبر میں بھی بتا دیا کہ جی اڈیالہ جیل میں سب سے زیادہ قیدی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا لیکن عمران خان صاحب کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے، یعنی کہ اندیشہ کوئی نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کو جناب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈاکٹر چیک کرنے والے ہیں، ان کا کھانا چیک ہوتا ہے، حفظان صحت کے مطلب عمران خان صاحب کو جیل کے اندر کچھ ہو گیا تو یہ حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں پڑنا ہے، تو وہ پاگل ہیں۔ لیکن نہیں، مول چوکی تاغلیان ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی دیکھیں کہ جی کہ ایڈز اب اشاروں کنایوں میں بس نہیں چل رہا، صرف ایک خبر کی بنیاد کے اوپر اب اشارے کر رہے ہیں کہ جناب دیکھو نا کہ اگر یہ ایڈز خان صاحب سب تک پہنچ گئی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میری تو دسترس نہیں ہے ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یا واٹس ایپ گروپس جو ہیں ان کے، تو وہاں پر کوئی اور ہی شغل چل رہا ہوگا، وہاں تک بھی میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن آج جو میں نے یہ ٹویٹر اور دوسری تیسری جگہوں کے اوپر جو انصاف پسند صحافی ہیں، میں انصاف پسند صحافی یا تحریک انصاف پسند صحافی آپ کہہ لیں، وہ اشارے یہی کر رہے ہیں کہ بیسیکلی تو یہ پلان ہے خان صاحب کو وائرس لوا کے دے پار کرن دا، اے حال ہے، دور کی کوڑی اس کو کہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔